अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की एक और स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो टाइटल तो आप सब देख ही चुके होंगे। चलते हैं स्टोरी की तरफ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सकें। और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। कितनी देर लगती है? 1 सेकंड लगता है। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। कामरान कराची में रात के वक्त ऊबर चलाता था क्योंकि इस वक्त किराया ज़्यादा मिलता था और वो एक मेहनती ड्राइवर था और रात गए सफ़र करने का आदी था। लेकिन कुछ रास्ते और इलाके ऐसे थे जहां जाने से वो खुद भी घबराता था। इस रात भी उसने अपनी गाड़ी निकाली और ऐप ऑन कर दी। चंद ही लम्हों में एक बुकिंग आई, लेकिन मुकाम देखकर वो चौंक गया। ये बुकिंग एक सुनसान इलाके से थी जहां आम तौर पर कोई नहीं जाता था। कमरान ने हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन अच्छे किराए की लालच में आके बुकिंग कबूल कर ली। रास्ते में जाते हुए इसके दिल में अजीब सा खौफ था। सड़क पर एक गहरा सन्नाटा था और कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट्स बंद भी थीं। जैसे ही वो दिए गए मुकाम पर पहुंचा, वहां एक औरत खड़ी थी। औरत का सरापा अजीब था। वो खामोशी से गाड़ी के करीब आई। इसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, जैसे धुंध में छुपा हो। वो खामोशी से पिछली सीट पे बैठ गई, बगैर कोई सलाम दुआ के। कमरान ने आस्था से पूछा, मैडम कहाँ जाना है? तो औरत ने जवाब दिया, सीधा चलो। कमरान को इसकी आवाज़ सुनकर झिरझिरी सी आ गई। इसने गाड़ी बढ़ा दी, लेकिन दिल में एक घबराहट बढ़ रही थी। अचानक बैक व्यू मिरर में औरत की सुर्ख आंखें नजर आने लगीं। वो हैरान हुआ, लेकिन शायद ये रोशनी का अनकाज था। फिर औरत धीरे से मुस्कुराई और वो मुस्कुराहट गैर इंसानी थी। गाड़ी के अंदर अचानक गैर मामूली सर्दी महसूस होने लगी। हालांकि बाहर का मौसम इतना ठंडा नहीं था। कमरान ने हीटर ऑन किया, मगर ठंडक कम ना हुई। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे कोई गलत होने वाला हो। अचानक पिछली सीट से किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। इसने चौंक कर मिरर में देखा, मगर वहाँ सिर्फ औरत बैठी थी। लेकिन ऐसा लगा जैसे गाड़ी में कोई और भी मौजूद हो। इसने लरजते हाथों से कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी। अचानक औरत ने सरगोशी की, यहाँ से वापस जाना मुमकिन नहीं। कमरान के हाथ से स्टीयरिंग तकरीबन छूट गया। कमरान ने रफ्तार तेज़ की, लेकिन रास्ता गैर मामूली लगने लगा। सड़क सीधी होनी चाहिए थी, मगर वो बार बार एक ही जगह पहुंच रहा था। ये क्या हो रहा है? इसने खुद से कहा। पसीना इसकी पेशानी पर चमकने लगा। पिछली सीट से हल्की हंसी की आवाज़ आई, जो किसी बच्चे जैसी लग रही थी। कमरान का दिल बैठने लगा, क्योंकि गाड़ी में तो सिर्फ एक ही मुसाफिर था। इसने रियर व्यू मिरर में दोबारा देखा और ये मंजर खौफनाक था। औरत के साथ एक और साया बैठा था, जो धुंधला और स्याह था। अचानक गाड़ी का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। इर्द गिर्द गहरा अंधेरा छा गया और सब कुछ साकत हो गया। कामरान ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कामरान ने घबरा कर बाहर झांका, लेकिन बाहर का मंजर बदल चुका था। वो किसी वीरान कब्रिस्तान के दरमियान खड़ा था। हर तरफ पुरानी और टूटी हुई कब्रें थीं, जिन पर नाम मिटे हुए थे। अचानक एक सरगोशी गूंजी, अब तुम भी यहाँ के हो?
کامران کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازے لاک ہو چکے تھے، جیسے کسی نے انہیں چگڑ لیا ہو۔ پچھلی سیٹ سے عورت نے سرگوشی کی، کیا تم نے کبھی سوچا ہے میں کون ہوں؟ کامران نے ہمت کر کے پیچھے دیکھا اور اس کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ عورت اب کوئی عام عورت نہیں رہی تھی، اس کی آنکھوں میں صرف اندھیرا تھا۔ اس کے چہرے پہ عجیب خوفناک دراڑیں پڑنے لگیں۔ کامران نے گاڑی کے دروازے کو دھکا دے کر کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ جکڑے ہوئے تھے۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ یہ خواب ہے، یہ خواب ہے، وہ خود کو تسلی دینے لگا، مگر یہ حقیقت تھی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی عورت اب سر جھکائے دھیرے دھیرے ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی انسانی نہیں تھی، جیسے کئی آوازیں ایک ساتھ گونج رہی ہوں۔ اچانک گاڑی کے شیشے خود بخود دھندلے ہونے لگے، جیسے کسی نے ان پر سانس ماری ہو۔ پھر ان دھندلے شیشوں پر الفاظ ابھرنے لگے، تمہاری منزل یہی ہے۔ کامران نے چیخ کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انجن بالکل خاموش تھا۔ باہر قبریں ایک عجیب سرسراہٹ کے ساتھ لرزنے لگیں، جیسے زمین کے نیچے کچھ حرکت کر رہا ہو۔ اچانک گاڑی میں زوردار دھماکہ ہوا اور ساری بتیاں بند ہو گئیں۔ کامران کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ارد گرد کا اندھیرا مزید گہرا ہو چکا تھا۔ اچانک پچھلی سیٹ سے ایک سرگوشی ابھری، یہ جگہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر پیچھے دیکھا، لیکن اب عورت کی جگہ کچھ اور بیٹھا تھا، ایک کالا سایہ جو بس سانس لے رہا تھا، بھاری سرد سانسیں۔ اچانک سایہ آہستہ آہستہ کامران کی طرف جھکنے لگا۔ کامران نے جلدی سے قرآن کی ایک آیت پڑھنی شروع کی، مگر اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے آیت الکرسی کا پہلا لفظ ادا کیا، گاڑی تیزی سے جھٹکے کھانے لگی اور سایہ چیخنے لگا، جیسے اسے کوئی جلتا ہوا کوئلہ چھو گیا ہو۔ باہر اچانک گہری دھند چھا گئی اور قبرستان کے منظر دھندلے ہونے لگے۔ پھر ایک زوردار جھٹکا لگا اور گاڑی دوبارہ چلنے لگ گئی۔ کامران نے فوراً گاڑی آگے بڑھائی، مگر راستہ اب بھی غیر واضح تھا۔ سڑک آگے جانے کے بجائے بار بار ایک ہی جگہ پر گھوم رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دائرے میں پھنس گیا ہو، جہاں سے نکلنا ناممکن ہو۔ یا اللہ مدد کر، اس نے چیخ کر دعا مانگی۔ اچانک سامنے ایک دھندلی روشنی نظر آئی، جیسے کوئی چوکیدار کی جھونپڑی ہو۔ یہ موقع ہے، اگر میں رک گیا تو شاید کبھی نکل نہ سکوں، اس نے سوچا۔ اس نے گاڑی روشنی کی طرف موڑ دی، لیکن جیسے جیسے قریب آیا، منظر بدلنے لگا۔ وہ روشنی ایک دروازے میں تبدیل ہو گئی، ایک پرانی بوسیدہ حویلی کا دروازہ۔ دروازے پہ خون سے لکھا تھا، واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ کامران نے گاڑی روک دی، لیکن گاڑی خود بخود دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی گاڑی دروازے کے قریب پہنچی، وہ زوردار آواز کے ساتھ خود بخود کھل گیا۔ اندر گہرا اندھیرا تھا، لیکن کہیں سے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کامران نے گاڑی کو ریورس کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی پیچھے نہیں جا رہی تھی۔ اچانک پچھلی سیٹ پر دوبارہ وہی سرگوشی ابھری، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے اندر داخل ہوئی اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر کی دیواروں پر انسانی ہاتھوں کے نشانات تھے، جیسے کسی نے فرار ہونے کی کوشش کی ہو۔ کامران نے گھبرا کر دروازہ کھولا، لیکن باہر اب قبرستان نہیں تھا۔ وہ ایک تاریخی قدیم حویلی کے اندر کھڑا تھا اور اس کی گاڑی غائب ہو چکی تھی۔ دور ایک کمرے میں مدھم سرخ روشنی جل رہی تھی اور وہاں سے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ کیا کوئی اور اب بھی یہاں قید ہے؟
اس نے خود سے سرگوشی کی، مگر اس کے سوال کا جواب دینے والا اور کوئی نہیں تھا۔ تم بھی پھنس گئے، ایک مدھم کانپتی آواز نے کہا۔ کامران نے چونک کر دیکھا تو سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ زرد اور بے جان نظر آ رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ کامران نے گھبرا کر پوچھا۔ بوڑھے نے آنکھیں اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں گہرے سائے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر سال ایک اوبر ڈرائیور قید ہوتا ہے۔ کامران کا سانس رکنے لگا۔ کیا مطلب؟ بوڑھے نے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں انسانی ہڈیوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ یہ وہ ہے جو تم سے پہلے آئے تھے۔ کامران نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن دروازے کے پیچھے کوئی اور کھڑا تھا، وہی عورت، اب بغیر چہرے کے۔ کامران کے جسم میں جیسے خون جم گیا ہو۔ وہ عورت چہرے کے اس کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ بوڑھا آدمی سر جھکا کر بولا، اب تمہاری باری ہے۔ کامران نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر عورت اچانک غائب ہو گئی۔ اس نے موقع دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی اور وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہ پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا۔ پیچھے سے بوڑھے کی لرزتی ہوئی آواز آئی، یہ دروازہ خود نہیں کھلتا، یہ کسی کی قربانی مانگتا ہے۔ اچانک پورا کمرہ ہلنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ دیواروں پہ موجود پرانے ہاتھوں کے نشانات سے خون رسنے لگا۔ کامران کی چیخ نکلنے والی تھی کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ آخری چیز جو اس نے سنی وہ کسی کی ہلکی سی سرگوشی تھی، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جب کامران کو ہوش آیا، وہ کسی عجیب و غریب جگہ پر تھا۔ چاروں طرف دھند تھی اور فضا میں کسی کے کہرانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک دھند کے اندر سے وہی بوڑھا نمودار ہوا، مگر اب وہ بدل چکا تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں اور اس کا جسم ہوا میں اڑ رہا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وقت رک جاتا ہے، بوڑھے نے مدھم آواز میں کہا۔ کامران نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر زمین اس کے پیروں تلے سے غائب ہو گئی۔ وہ نیچے گرنے لگا اور اس کی چیخیں فضا میں گونجنے لگیں۔ نیچے گرتے ہوئے اسے زمین پر بے شمار گاڑیاں نظر آئیں، سب کی سب پرانی اور زنگ آلود۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچا، اس کے سامنے ایک پرانا اوبر کا موبائل فون پڑا تھا، جس کی اسکرین پر خون سے لکھا تھا، آخری سواری۔ اچانک کامران کی آنکھیں کھلی اور وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ خواب تھا، اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور وقت دیکھا، رات کے 3:15 بج رہے تھے۔ وہ پرسکون ہونے ہی والا تھا کہ اچانک ایپ پر ایک بکنگ آئی۔ اس نے جیسے ہی مقام دیکھا، اس کا دل رکنے لگا۔ یہ وہی سنسان جگہ تھی۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے، لیکن وہ گاڑی چلانے لگا جیسے کوئی اور اسے کنٹرول کر رہا ہو۔ راستہ بالکل ویسا ہی تھا اور وہاں وہی عورت کھڑی تھی۔ اس بار جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر ایک پر اصرار مسکراہٹ سجائی اور آہستہ سے کہا، اب تمہاری باری ہے۔ کامران نے خوف سے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ جکڑ چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں مر چکا ہوں یا زندہ ہوں؟ اس نے چیختے ہوئے کہا۔ عورت نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور سرگوشی کی، تمہیں چنا گیا ہے۔ اچانک گاڑی کی کھڑکی پر کسی نے زور سے دستک دی۔ باہر ایک مولوی کھڑا تھا جو شدید غصے سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ دروازہ کھولو، ابھی نکلنا ہوگا، مولوی نے زوردار آواز میں کہا۔ جیسے ہی مولوی نے آیتیں پڑھنا شروع کی، عورت چیخنے لگی اور دھواں بن کر غائب ہو گئی۔
گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی اور کمران تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے وہ جگہ ایک راکھ میں تبدیل ہو چکی تھی، جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں، مگر گاڑی کے اندر ریئر ویو مرر پر ایک دھندلا سا چہرہ اب بھی نظر آ رہا تھا۔ کمران کئی دنوں تک اس واقعے کے صدمے میں رہا اور اس نے اوبر چلانا چھوڑ دی۔ وہ ہر روز یہی سوچتا تھا کہ وہ سب حقیقت تھی یا بس ایک ڈراؤنا خواب۔ ایک دن اس نے اپنے فون میں اوبر ایپ کھولی اور سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اپنی آخری ٹرپ کی ہسٹری دیکھی تو وہ چونک گیا۔ اس کی آخری بکنگ وہی عورت تھی، مگر وقت درج تھا 3:15 AM۔ سفر جاری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک کمرے میں رکھے آئینے میں کوئی حرکت محسوس ہوئی۔ اس نے نظر اٹھائی اور آئینے میں وہی عورت کھڑی تھی، مسکراتے ہوئے بولی، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے۔ عورت کی آواز گونجی اور اچانک کمران کا موبائل بجا۔ اوبر کی ایک نئی بکنگ آئی تھی اسی سنسان جگہ سے۔ تو یہ تھی دوستو کمران اوبر ڈرائیور کی ایک کہانی جو اس کے ساتھ بھی تھی۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح خوفدار کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری پہ۔ اللہ حافظ۔